नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तीसरा पारा। तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात व आतैना ईसा इब्न मरियम अल-बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततल लज़ीना मिन बअदिहिम मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनात वलाकिन इख्तलफू फ़मिनहुम मन आमन व मिनहुम मन कफ़र वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारी तरफ से इंसानों की हिदायत पर मामूर हुए हैं, हमने इनको एक दूसरे से बढ़कर मर्तबे अता किया। इनमें कोई ऐसा था जिससे खुदा खुद हम कलाम हुआ, किसी को उसने दूसरी हैसियतों से बुलंद दर्जे अता किए और आखिर में ईसा इब्न मरियम को रोशन निशानियाँ अता की और रूह पाक से उसकी मदद की। अगर अल्लाह चाहता तो मुमकिन ना था कि इन रसूलों के बाद जो लोग रोशन निशानियाँ देख चुके थे वो आपस में लड़ते। उन्होंने बाहम इख्तलाफ किया, फिर कोई ईमान लाया और किसी ने कुफ्र की राह इख्तियार की। हाँ, अल्लाह चाहता तो हरगिज़ ना लड़ते, मगर अल्लाह जो चाहता है वो करता है। तीसरे पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बारे में फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने एक के बाद एक पैगंबर दुनिया में भेजे। पैगंबरों ने अल्लाह की बात अल्लाह के बंदों तक पहुंचाई। हर पैगंबर का अपना मकाम और मर्तबा, और ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, मोहसिन इंसानियत, और हर पैगंबर का दर्जा एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर है। मगर लोगों ने बाहम इख्तलाफात किए तो अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं, हर पैगंबर को हमने नाजिल किया, हमारा पैगाम बंदों तक पहुँचाया। लोग इख्तलाफात करते हैं, किसी को कत्ल कर दिया और हर पैगंबर ने बात बताई, मगर हर कौम में यही हुआ कि मानने वाले बहुत कम, ना मानने वालों की अक्सरियत, और ना मानने वालों को अज़ाब से ख़त्म कर दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, क़ब्ल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश चलेगी, और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफ्र की रविश इख्तियार करते हैं। अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है ना उसे ऊँघ आती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बग़ैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ़ है। उसकी मालूमात में से कोई चीज़ उनकी गिरफ्त इदराक में नहीं आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म
وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور اس کی نگہبانی کے لیے اور کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے الگ کر دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ میں ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس رکوع کے آغاز میں آیت الکرسی جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ذات ہے جو سب کچھ جاننے والی ہے، اس کے احاطۂ علم میں سب کچھ ہے۔ اور آیت الکرسی میں لفظ کرسی استعمال ہوا۔ کرسی کا لفظ حاکمانہ اختیارات سے مراد لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اس آیت الکرسی میں پیش کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ہستی جو زمین آسمان اور ان کے درمیان سب چیزوں کا علم رکھنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، وہی سب کچھ جاننے والا ہے، اس کی ذات برتر اور اعلیٰ ہے۔ اور اس رکوع میں بتایا گیا کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، جو مانتا ہے اور نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا وہ طاغوت کے شکنجے میں، اور طاغوت سے مراد جو حد سے تجاوز کرنے والا، بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود کو آقائی خداوندی کام کا دم بھرنے والا، اور جو طاغوت سے محبت کرنے والے وہ اسی کے کہنے پر چلتے ہیں، اللہ کی بندگی سے منہ موڑنے والے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے اس بات پر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور بندوں کی طرف بھاگنے دوڑنے والے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جس کی چھت اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے، اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟
اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا، بتاؤ کتنی مدت تم اس حالت میں پڑے رہے؟ اس نے کہا، 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا، تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے، اب ذرا اپنے کھانے اور اپنے دیکھو کہ اس میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور ہم نے یہ اس لیے کیا کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا، ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان چاہیے۔ فرمایا، اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جھگڑا، اور جھگڑے سے مراد کہ جو نمرود کے ساتھ معاملہ پیش آیا، اور نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن عراق کا بادشاہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کا جو جھگڑا یعنی بات ہوئی وہ یہ کہ نمرود اپنے آپ کو آقا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب مانتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو وہ ایسا نہ کر سکا، وہ حیران رہ گیا اور خاموش رہ گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اس بستی کی جس کی چھت گری پڑی تھی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے دل میں خیال آیا کہ کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، موت دی، دوبارہ زندہ کیا اور بتایا کہ اس طرح دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور وہ واقعہ بھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کس طرح اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور بتایا کہ 4 پرندے لے کر ان کا قیمہ بنا کر پہاڑ کے کونوں پہ رکھ دو اور پھر انہیں پکارو، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ کیا یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو ہے، اطمینان قلب چاہیے، اور یہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، فراخ دست بھی ہے، علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں اور نہ وہ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی
جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ باخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب کھجوروں اور انگوروں کے ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، جبکہ خود بوڑھا ہو اور اس کے چھوٹے بچے ہوں؟ اور اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی مثال ایسے دی ہے کہ ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، یعنی جو کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بغیر ریاکاری دکھاوے کے، تو اس کی بنا پر اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں اللہ سب جانتا ہے اور احسان نہیں جتاتے، پھر اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے نہ احسان جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، نہ دکھ دیتے ہیں، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے۔ ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ اگر صدقہ خیرات تو کریں، اس سے بڑھ کر ہے کہ کسی کو میٹھی اچھی بات کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، یعنی اس خیرات سے بڑھ کر ہے کہ اگر خیرات دے کر دل دکھایا جائے، دل نہ دکھایا جائے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، تو احسان نہ جتائیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں اس یقین پر کہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ اور اس کی ایک اور مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ایسے خرچ کریں کہ یقین آخرت پر ہو تو اس سے فائدہ ملے گا، اور اگر اس طرح ہو کہ خرچ کیا مگر دل دکھایا تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے ایک چٹان جس پر مٹی تھی، بارش برسی تو مٹی بارش کے پانی سے بہہ گئی، تو اسی طرح دکھاوا، ریاکاری، دل دکھانے کے بدلے میں جو صدقہ خیرات کیا جائے گا تو اسی طرح وہ دنیا میں ہی ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ بھی عطا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے سطح مرتفع پر ایک باغ ہو اور وہاں بارش برسے تو ڈبل پھل آئے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو ایک ہی پھوار کافی ہو جائے۔ تو اسی طرح اللہ کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اور پھر مثال ایک اور اللہ تعالیٰ نے دی کہ کوئی ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہو کہ کسی نے دنیا میں باغ لگایا، ہر طرح کے پھل اس باغ میں آئے، لیکن اچانک وہ پھل ختم ہو گیا اور اب دوبارہ وہ شخص کام بھی نہیں کر سکتا، عمر بھی اتنی نہیں، بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دنیا میں لوگوں کے لیے، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے ساتھ خرچ کیا تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا تو اس کا اجر اللہ کے پاس آخرت میں پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ
راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے تمہیں بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنی پڑے، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اسے لینا ہرگز گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برتو۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بہرحال اس کی خبر رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور راہ خیر میں جو مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ مال تم راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر ایسے لوگ ہیں کہ پیچھے پڑ کر کچھ نہیں مانگتے۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے بارے میں بتایا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس کا بہتر حصہ، یعنی حدیث مبارکہ کے مفہوم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا جو نظر مانو گے، اور نظر سے کیا مراد ہے؟ نظر سے مراد ہے کہ کسی حاجت کے پیش ہونے پر، مراد کے بر آنے پر کوئی ایسا نیک کام کرنے کا عہد کیا جائے جس کو اپنے ذمہ لازم کر لیا جائے، اور یہ کسی حلال اور جائز کام کے لیے ہو، اور جب وہ مراد پوری ہو جائے تو اس کو پورا کیا جائے، اللہ کی راہ میں وہ کام کیا جائے جس کو مانا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ اور اگر صدقات اللہ کی راہ میں دینے کے لیے چھپا کر دیے جائیں یا دکھا کر، چھپا کر اس لیے کہ ریاکاری نہ ہو، اور دکھا کر اس لیے کہ دوسرے لوگوں کو ترغیب ہو، تو جس طرح بھی اللہ کی راہ میں دیا جائے گا وہ جانتا ہے اور اس کو سب معلوم ہے، اور نیکیوں کی کثرت سے برائیوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بات پہنچا دو، بتا دو، ان کو ہدایت دینا میرا کام ہے، میں جانتا ہوں کہ کون ہدایت چاہتا ہے، جو چاہتا ہے تو ہدایت اسی کو دی جاتی ہے، اور جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اس کا پورا اجر دیا جائے گا، کسی قسم کی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اور جو لوگ اندر سے اتنے کمزور اور مستحق ہیں کہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ نہیں ہے اور مانگتے نہیں ہیں، تو ان کو دیکھ کر کہ جو دنیا میں مانگتے نہیں اور اللہ کی راہ میں کام کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنا، ان کو دینا، اور بظاہر وہ لگیں کہ بہت خوشحال ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال روز و شب کھلے چھپے
خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نماز قائم کریں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو، سود چھوڑ دو، اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا، نیکی بدی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اس رکوع میں بتایا گیا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کھلے اعلانیہ ہر طرح سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کو سب معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال ایسا ہو جاتا ہے جیسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اہل عرب کا عمل یہ تھا کہ وہ دیوانے آدمی کو مجنون یعنی آسیب زدہ کہتے تھے، اور اس کے متعلق کچھ کہنا ہوتا تو اسے کہتے کہ فلاں کو جن ہو گیا ہے، اور اسی محاورے کے لیے قرآن مجید میں اس شخص کی مثال دی گئی کہ جو مخبوط الحواس ہو گیا، یعنی جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، اور اس میں جو یہ حال بتایا گیا ہے یہ اس شخص کا ہے کہ جو سود خوار ہے، سود کھانے والا۔ اور ان لوگوں کا، عربوں کا نظریہ یہ تھا کہ تجارت بھی تو سود جیسی ہے، جیسے تجارت پر نفع حاصل کیا جاتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ سود بھی تو اسی طرح ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، بڑھوتری دیتا ہے، اور سود کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ان کا جو یہ کہنا کہ سود اور تجارت ایک جیسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ سود وہ مال پر زائد لینا بغیر محنت کیے جو حاصل کرتے ہیں وہ سود کہلاتا ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے جس میں سود کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے جو سودی لین دین تھا جو ہو رہا تھا، تو اس آیت کے نزول کے بعد اسلامی حکومت کے حدود میں سودی کاروبار جو تھا یہ ایک فوجداری جرم بن گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سود اور تجارت ایک جیسی نہیں ہے۔ تجارت فائدہ حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا ہے اصل پر، اور سود زائد حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی سود کا لین دین کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ اور رسول کی اعلان جنگ ہے، اور جو صدقہ دو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ حرام کمائی سے، سود سے جو بھی صدقہ خیرات کیا جائے گا اسے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرضے لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان، ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کا تعین کیا جائے اور اس میں سستی نہ کی جائے۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کرو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اسے شہادت کو ہرگز نہ چھپائے۔ اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ آیت دین کہلاتی ہے، جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت، یعنی الفاظوں کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں جو بتایا گیا ہے وہ لین دین کے بارے میں اور قرض کے بارے میں، کہ کوئی بھی لین دین کا معاملہ ہو یا قرض ہو تو اسے لکھ لیا جائے، اور لکھنے کے لیے جو لکھنا جانتا ہے وہ لکھنے کے میں انکار نہ کرے، اور جو کچھ اسے لکھوایا جائے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے، اور اگر کوئی گواہی دینی ہو تو اس میں سستی نہ کرے، غلط گواہی نہ دی جائے۔ اور اگر ایسا تجارتی معاملہ ہے جس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے، انصاف کا خیال ہے کہ انصاف ہی ہوگا، اور لکھنا نہ چاہیں تو نہ لکھنے پر کوئی حرج نہیں کہ نہ بھی لکھا جائے، لیکن اگر لکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر
کوئی ایسا قرض ہے جس پہ رہن بالقبض ہو، یعنی گروی کوئی چیز رکھی جائے، تو وہ امانت ہے، اور اس کو جب دی جائے تو انصاف کے ساتھ واپس دی جائے۔ اور رہن بالقبض پر بھی اگر کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض ہو، اور جو کوئی بھی ایک دوسرے پر بھروسہ کرے گا تو بھروسہ کرتے ہوئے جو امانت ہے اس کو واپس پہنچائی جائے گی، اور جو بھی گواہی دینی ہے، شہادت دینی ہے، اس میں رد و بدل نہ ہو اور چھپایا نہ جائے، جو ہے اصل وہی بات کی جائے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے، وہ تم سے حساب لے گا۔ اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے مان لیا ہے۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ اللہ کسی پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر پکڑ نہ کرنا۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ان دعاؤں کو مانگا جائے۔ ان میں جو دعا ہے خاص طور پر یہ کہ اپنے بخشش طلب کرنا اور ایسے کوئی کام نہ کرنا کہ جو نافرمانی کے ہوں، جیسا کہ پچھلی قوموں نے کیے اور ان پر عذاب آئے۔ تو یہ دعائیں ہیں جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ہر انسان کو ضرور مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران۔ الف لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حروف مقطعات۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو نظام کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے یہ کتاب برحق آپ پر نازل کی ہے، ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کر چکا ہے۔ اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق و باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔
اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے کہ جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر ہمارے دلوں کو کجی میں مبتلا نہ کرنا، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو فیاض ہے۔ پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آیات کے بارے میں بتایا کہ قرآن مجید میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکمات اور متشابہات۔ محکمات میں احکامات ہیں اور متشابہات جو ملتی جلتی آیات ہیں۔ تو جو لوگ تاویلات نکالتے ہیں اور اصل کی بجائے، حکم کو ماننے کی بجائے ایسے کام کرتے ہیں اور جن میں شک اور شکوک و شبہات ڈالتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ اصل میں عقل والے لوگ تو وہ ہیں جو قرآن کو سن کر، احکامات کو سن کر ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ان الذین کفروا لا تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ہم وقود النار۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا۔ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان 2 گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دوگنے تھے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، وہ دیدہ بینا رکھنے والوں کو جانتا ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی۔ پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، وہ اللہ کی رضا سے سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔
اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کہ کیا تم نے بھی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری آپ پر تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ جب جنگ بدر میں مومن کم اور کفار زیادہ، لیکن کفار کو مومن زیادہ نظر آ رہے تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اور اس رکوع میں بتایا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی گئی ہے، سونے چاندی کے ڈھیر، مال مویشی، زرعی زمینیں، لیکن یہ تمام چیزیں دنیا کے لیے ہیں، دنیا کی چند روزہ زندگی میں ان سے فائدے اٹھاتے ہیں، لیکن اگر اس سے بڑھ کر ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے اور اللہ کے لیے کام کریں گے تو وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، اس کا اجر اللہ کے ہاں پائیں گے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں دولت اور یہ تمام نعمتیں رکھتے ہوئے اللہ سے دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ دعائیں کب کرتے ہیں؟ رات کو، سحر کے وقت، راتوں کو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، رات کی آخری گھڑیوں میں۔ اور آخری گھڑی میں جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، تو ایسے لوگ تقویٰ والے جو راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں عدل اور راستی کا حکم دینے کے لیے انہیں اٹھاتے ہیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے تو ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک گروہ ان میں سے پہلو تہی کرتا ہے، اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی، اگر دوزخ کی سزا ہمیں ملی تو چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، بے جان میں سے جاندار کو نکالتا ہے اور جاندار میں سے بے جان کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، بہرحال اللہ اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا، کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومن کے بارے میں بتایا کہ مومن ایسے نہیں کہ جو غیر مسلموں سے محبت رکھتے ہوں۔ غیر مسلم ملک میں اپنے ایمان کو چھپا کر رکھنے والے، ان کا معاملہ کفار کے ساتھ ہو تو جان جانے کا خطرہ ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا جا سکتا ہے، اور شدید خوف کی حالت میں کلمہ کفر تک کہہ دینے کی اجازت ہے، لیکن صرف جان جانے کا ڈر ہو۔ ورنہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی دوستی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مودت نہیں، مواسات کی جا سکتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو، اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو، پھر اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو ممکن نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے اور جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔ اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دی، منتخب کیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا، پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ حال دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال کا درجہ ضابطہ ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے۔ اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اس سے
پہلے والے رکوع میں محبت کے بارے میں بتایا کہ کفار کے ساتھ محبت نہیں، مواسات کرنی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے محبت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دراصل اللہ سے محبت، اور اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، جو ہمارے لیے رحمت للعالمین تمام انسانوں کے لیے، ان سے محبت کرنے کا کیا بدلہ ملے گا؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دو کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فَاتَّبِعُونِي، تو پھر اتباع کرو میرا، کس کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اطاعت کا معنی ہے ماننا، اللہ کو ماننا. صرف اللہ کو ماننا، وحدانیت کا اقرار کافی نہیں، اقرار باللسان کافی نہیں، اقرار بالقلب چاہیے. اقرار بالقلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو دل سے مان کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنا، اتباع کرنا. اطاعت کا معنی ماننا، اتباع کا معنی قدموں کے پیچھے چلنا. قدموں کے پیچھے کس کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور کیوں کہ جب صحابہ کرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پورا قرآن ہے. قرآن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے. تو اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق عمل کرنا جب کیا جائے گا تو پھر اللہ سے محبت کا حق ادا ہوگا. اللہ کے پیارے نبی سے محبت کر کے اللہ سے محبت کا حق ادا ہوگا. اور پھر جب محبت کریں گے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ پھر کیا عطا فرمائیں گے؟ گناہ بخش دیں گے، گناہوں کی معافی ہو جائے گی. کیوں کہ وہ غفور الرحیم ہے. تو صرف مان لینا کافی نہیں، محبت کے اظہار میں عمل کرنا سب سے اہم چیز ہے. اور پھر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے بعد آنے والے ایک ہی لڑی کے، ایک دوسرے کی نسل سے ہیں. اور اس میں جو سورۃ آل عمران ہے، اور آل عمران میں جو بتایا گیا ہے کہ جب عمران کی عورت سے مراد حضرت مریم کی والدہ، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی تھی. اور اس سے پہلے رکوع میں جو بتایا گیا کہ نظر ماننا، منت ماننا کہ ایسے کام کی جس میں اللہ کے ساتھ کسی کام کو کرنا کہ اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے. تو حضرت مریم کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو اسے ہیکل سلیمانی میں وقف کر دے گی. مگر جب پیدا ہوئی تو بچی، بیٹی، اور بیٹی کا نام مریم رکھا، اور مریم کو بھی ہیکل سلیمانی میں وقف کیا گیا. یعنی انہوں نے نظر کو، منت کو پورا کیا. اور وہاں ان کے لیے جب قرآن اندازی کی گئی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی، تو نام قرآن اندازی میں حضرت زکریہ علیہ السلام جو ان کے خالو تھے ان کا نام آیا. اور زکریہ علیہ السلام ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جب جاتے، دیکھتے کہ اس جگہ پر ہیکل سلیمانی میں کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، تو وہ پوچھتے کہ اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ بتاتی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو پھر اسی جگہ پر زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما. خوشخبری سنائی گئی کہ بیٹا ہوگا. کہا کہ میرے ہاں کیسے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہوں. تو فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. پھر پوچھا کہ اس کی میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے. تو اللہ نے بتایا کہ 3 دن اشارے سے بات کرے گا اور صبح شام کا ذکر کرتے رہنا. تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس جگہ پر عبادت کی جاتی ہے اس جگہ کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی گئی اور بیٹا عطا کیا گیا. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ.
پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا، پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو فضیلت دی اور اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر جھکا، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی وہ ایک مرد صالح ہوگا۔ یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اسے کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا۔ اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کرتا ہوں، اور اس کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر و انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا، کون اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ مالک، جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا اور رسول کی پیروی قبول کی، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ پھر بنی اسرائیل کے خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ جواب میں اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر کی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے یعنی ان کی مائیت میں، ان کے گندے ماحول میں ان کے ساتھ رہنے سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے۔ پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ جن لوگوں نے کفر و انکار کی روش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دوں گا۔ خوب جان لو کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کو ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کرو، شاید اس سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اصل میں ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے،
اور یہ اسی کا دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف قوی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع النظر ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے، اگر تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو وہ تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم 1 دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ پڑھ رہے ہیں وہی کتاب کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرما دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسا کہ اس کی کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج میں نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے۔ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی تابع فرمان ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھیں، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں۔ ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے تابع فرمان اور اس فرما برداری کے سوا جو کوئی شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے
اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی ہوگی اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا، مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر سونا فدیہ میں دے تو اسے بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ کوئی اپنا مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان سب پیغمبروں نے ایک ہی پیغام دیا، اور وہ پیغام اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو جوڑنا، دین اسلام۔ تمام پیغمبروں نے دین اسلام ہی پہنچایا ہے، اور جسے اللہ نے نعمت ایمان کی ہدایت عطا فرما دی، نعمت ایمان کی عطا فرما دی، اس کے بعد اس نے عمل نہ کیا، کفر اختیار کیا، تو اس کے بعد توبہ نہ کی اور اسی حالت میں موت آ گئی تو وہ کفر میں ہی موت ہوگی۔ اور اگر موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کی تو توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ توبہ کی قبولیت کے لیے وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بدعملی ہو جائے، کفر کر بیٹھیں تو توبہ کر لیں، آئندہ وہ کام نہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن صرف انکار پر ہی جمے رہنے کے بعد موت کو سامنے دیکھ کر توبہ کی تو توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ اس لیے موت سے پہلے حالت ایمان میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہنی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔